अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो बहुत ही ख़ास है। बहुत ही ख़ास पे इसलिए ज़ोर दिया है कि वाकई वो ख़ास है। उन्होंने ज़िंदगी की नदी के दोनों किनारों का पानी पिया हुआ है। यानी एक तरफ वो इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है और दूसरी जानिब वो म्यूज़िक के शोबे का, म्यूज़िक की दुनिया का एक मोतबर हवाला है। अपनी शख्सियत, अपने फ़न की वजह से उन्हें एक ज़माना जानता है। इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है इस वसेब के साथ उनका। टॉप क्लास मुगन्नियाँ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता मुगन्नियाँ हैं। उनका नाम मैं क्या लूँ, आप पहचान चुके होंगे। आप राहत बानो मुल्तानी कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेलसी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ कराया, मैं कतई इस काबिल नहीं। ये आपकी मोहब्बतें। एक तो मैम आपकी आदत है कसरे नफ्सी से बहुत काम लेती है। मतलब ये आपकी तरबियत का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हिस्सा है जो मैडम सुरैया मुल्तानी कर ने अपने तमाम बच्चों में कि इतने झुके हुए, इतने मिटे हुए, इतने नर्म गुदास दिल रखने वाले। हम दूसरे दोस्तों से भी जब बात करते हैं, आप लोगों का हवाला देते हैं कि इतनी अच्छी तरबियत की है एक अजीम माँ ने और एक अजीम गुलकारा ने। सही बात। तो आप तो अपने ही घर में आई हैं, तो स्टेशन डायरेक्टर जो हमारे रेडियो पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद इकबाल के बिहाफ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं भी उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माशाल्लाह उनके आने से रेडियो में बहुत रौनक हो गई और आपको भी प्रमोशन पे बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत आप तो हैं भी हमारी रौनक। सच्ची बात है, आपके आने से ही सारी खुशियाँ जो है ना हमारी दुबाला हो गई। थैंक यू, शुक्रिया। आजकल क्या मसरूफियात है, जाहिर है एक तो जॉब और बाकी म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। अच्छा, म्यूजिक से ही हम आगाज लेते हैं। जी। राहत जी, ये वो केक है जो आप लाई थी, उसी की वजह से रिपीट होना पड़ रहा है। उसी की वजह से खंग आ गई जी। राहत जी, आपने इतना नाम कमाया, एक उस्ताद की हैसियत से भी, आप पीटीवी की भी जीएम रही, आप रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में परफॉर्म किया है इतने अच्छे तरीके से। यूँ तो आपके बहुत सारे गीत जो हैं वो हिट हुए और आजकल आपके जो हम ब्लॉग्स हैं वो भी देख रहे हैं, उस पर भी आप माशाल्लाह बड़े लाइक्स। ज़ाहिर इतनी प्यारी शख्सियत हो, खूबसूरत शख्सियत हो, तो क्यों नहीं लाइक्स मिलेंगे। मगर एक गीत जो है आपका, सारे गाने पूरे हिक्को टिक्का खुटदा, वो टिक्का हाली भी खुटदा या पूरा थी या ओ कोई ना खुट्टा पे किथा पूरा थे। औरतां दे शौक पूरे नहीं थींदे। औरतों का आपको पता ही एक टेक्निक होती है कि सारे तो गहने मेरे पास हैं तो सिर्फ मुझे अब टिक्का ला दो, फिर टिक्के के बाद अंगूठी, अंगूठी के बाद हार। और ये औरतों की फरमाइशें कभी भी ख़त्म नहीं होती, आपको पता ही है, ये कभी पूरी नहीं होती। मुझे कैसे पता मैं औरत हूँ? नहीं, आपकी बेगमात, बच्चे, फैमिलीज और बाकी इंटरेक्शन विद विमेन, उससे तो पता होता है ना। ये बेगमात वाली बात आपने अच्छी, बेगमात वाली, ये अच्छी की। वो कह रहे हैं ना कि खातून की शॉपिंग का शौक कभी पूरा नहीं होता। और वो जोड़ों का दर्द असल में ये हड्डियों वाले जोड़े नहीं होते, वो पहनने वाले जोड़े होते हैं। अच्छा, वो भी आजकल ब्रांडेड जो ब्रांडेड, एग्जैक्टली ब्रांड, हर चीज जो तो ब्रांडेड। इसी तरह मेरा टिक्का भी नहीं अभी तक पूरा हो रहा। मुझे भी हर वक्त होता है कि अब अंगूठी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो गाना लतीफ़ भट्टी साहब ने बड़ा प्यारा जी, बहुत अच्छा लगा। और आप यकीनन पॉडकास्ट में इसको आप चला जी चला भी लेंगे। और हम ये आपसे फरमाइश भी कर रहे हैं कि वो गाना जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, सबको पसंद आया हमारे, तो उसका थोड़ा सा एक अलाप हो जाए। जरूर जरूर। सारे गाने पूरे हिक्को टिक्का खुटदे, सारे गाने पूरे हिक्को टिक्का खुटदे। कुछ मैं चली नी हाँ, कुछ तू मिला दे, टिक्का घड़ा दे, टिक्का घड़ा दे, टिक्का घड़ा दे, टिक्का घड़ा दे।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ करे सू कि टिक्का घिना देवण वाला भी जिंदगी च आवे। एग्जैक्टली बड़ा इम्पोर्टेंट और इतनी प्यारी मैं समझदा कि फनकारा इतनी ब्यूटीफुल सारी आर्टिस्ट मेहरबानी और खूबसूरत उस्ताद थैंक यू काबिल एहतराम भी और हुनरमंद भी गुनी भी कितने साहब के लाह के असलाऊं तुम्हारी शख्सियत नाल मेरी तारी मोहब्बत ये आपकी मोहब्बत है ये अब उर्दू में प्रोग्रामिंग है दोनों में मिक्स है, ये मिक्सचर है। तो मेरी अपनी रेडियो से ये एसोसिएशन है कि मेरे ख्याल है मैं 2 साल या 2.5 साल की तो मैं स्कूल नहीं गई, पहले रेडियो आई अपनी अम्मी के साथ। तो ये स्टूडियोज़ और ये सब चीज़ें मुझे एक नॉस्टैल्जिक मेरे अंदर कैफियत ले आती हैं, बचपन की यादें, यहाँ आना, फिर बड़े बड़े फनकार मुझे नज़र आते हैं जो हमने यहाँ देखे। और इस रेडियो की वो जिसे कहते हैं ना मिलनसारी और प्रोफेशनल ऑथेंटिसिटी जैसे एक इदारे की होती है, तो इसकी वो चीज़ है। और ये एक मदर इंस्टीट्यूशन है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, मैं वाहिद वो बच्चा थी जो रात को लाइव क्लासिकल जाता था, तो मम्मी के साथ रात को भी आती थी, चुप करके बैठी रहती थी, क्लासिकल सुनती थी। बहुत छोटे हो गए, तो इसके साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन है डीप डाउन। हाँ जी, मैम का आप हवाला दे रही हैं, आप देखेंगे हमारे पहलू में जो स्टूडियो है म्यूजिक स्टूडियो साथ वो ही उनके आपने माशाल्लाह उन्हीं से मैडम सुरैया मुल्तानी कर साहबा से मंसूब है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी तो म्यूजिक का हवाला जब होता है जी तो आपके घराने का नाम मुल्तान में और पाकिस्तान में गूंजता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आजकल का जो मंजरनामा है मुल्तान में मौसीकी का, आपको मैम कहूँ या मिस कहूँ, क्योंकि अभी तक तो आप मिस ही हैं। हाँ, आप मुझे राहत कहें जो आप राहत, सच्ची बात है, आपके आने से हमें राहत मिलती है, ताजगी मिलती है, खुशी मिलती है। मुल्तान में इस वक्त क्या म्यूजिक का जो मंजरनामा है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने हाल ही में ऑल पाकिस्तान सिंगिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, रादर दूसरी पोजीशन। वेरी नाइस। तो अब इस और फिर हमारे डायरेक्टर जनरल साहब चौधरी ताहिर हसन साहब की हदायत भी यही हैं कि तमाम स्टेशनों पे, तमाम इलाकों में म्यूजिक के फ़रोग के लिए अमली तौर पर करके दिखाएं। जी, ये बहुत अहम है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो रेडियो पाकिस्तान है वो म्यूज़िक तो निकला ही रेडियो से है ना, उसके डिफरेंट जॉनर्स जो हैं, गज़ल, क्लासिकल, गीत, वक्त के साथ साथ जो कुछ अर्सा पहले प्रोडक्शंस बहुत कम हो गई थी, कुछ इदारे की अपने लिमिटेशंस, कुछ पॉलिसीज़, मगर मैं तो यही कहती हूँ जब तक रेडियो और टीवी नया म्यूज़िक नहीं बनाएगा तो वो इतना स्टैंडर्ड का नहीं होता। देखिए बाहर बहुत काम हो रहा है, अकेडमियों में लोग जा रहे हैं, लोग अपने अपने गाने खुद से बना रहे हैं, तो अब उनके स्टैंडर्ड जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। जो गाना इस इदारे से निकलेगा वो यकीनन पूरे मुल्क व कौम के स्टैंडर्ड पे भी जाएगा, लैंग्वेज के स्टैंडर्ड पे भी जाएगा, उसकी शायरी भी अच्छी होगी। अब बाहर क्या हो रहा है जी, शायरी कुछ आपको दिमाग में आ रही नहीं होती, जो खुद बनाते हैं, तो इधर से जो चीज़ निकलेगी वो अच्छी भी होगी, ऑथेंटिक भी होगी, और वो मुल्की उसके लिए भी अच्छी होगी और आर्टिस्ट को भी शोहरत देगी। जैसे मैं आपने कहा अभी नगमा आपका सेकंड आया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने पढ़ा था इसको फेसबुक पे, तो बहुत थी, अब उसकी सुनने की ख्वाहिश है, क्योंकि किसी दिन सुनेंगे भी सही। तो जितनी ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होगी उतना म्यूज़िक को फ़रोग मिलेगा। बच्ची हैं वो हफ्सा नदीम, मैं जानती हूँ जी, मैंने सुना है उन्हें। और उस गज़ल है जो उन्होंने उसमें शामिल की है कंपटीशन में, और क्या मुर्कियाँ लगाई, वेरी नाइस, और क्या एतमाद के साथ उन्होंने क्लासी की आंख के साथ गाया। तो इससे तो यही मिस लगता है कि इधर ही रिकॉर्ड हुई है वो, नहीं अभी तो तैयारी इधर हुई थी, तैयारी हुई थी, हमारे प्रोड्यूसर लाइव कंपटीशन था, उधर भी लाइव कंपटीशन, लाइव, वंडरफुल। यहाँ के प्रोड्यूसर थे मिर्जा लतीफ़ साहब, उन्होंने अपनी उस सरपरस्ती में, वेरी नाइस, यंग सिंगर के तो बस यही काम अगर होते रहेंगे तो माशाल्लाह और सिंगर्स भी निकलेंगे और अच्छा काम भी होगा, गीत यहीं से निकलेंगे अच्छे। मिस हम आपके बारे में ना कुछ और जानना चाहते हैं। बताएं कुछ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो आप इतनी परफेक्ट हैं जी कि हमारी क्या मजाल के उस पर हम बात कर सकें। कोई भी हम आपकी जो कैजुअल लाइफ है, जो आम लाइफ है, आम जिंदगी में आप कैसी होती हैं, किस तरह रहती हैं, किस तरह खाती पीती हैं, किस तरह का मूड है आपका घर में, ठीक है, और आम जिंदगी में ज़रा इस बारे में बताइए कि सच्ची बताना है। अच्छा भाई देखें, परफेक्ट तो अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात है पूरी दुनिया में, ना आप एजुकेशनिस्ट में परफेक्ट हो सकते हैं, ना आप सिंगिंग में हो सकते, किसी में नहीं। तो ये थोड़ा हिस्सा है जो हम डाल रहे हैं, और वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मैं अपने आप को वो समझती हूँ। ब्रॉडकास्टर भी इसी तरह ही होता है। हाँ, नहीं आप लोग बहुत परफेक्ट है, काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ कि अगर मुझे लगे कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं आ रहा तो रेडियो आके मुझे लगता है यहाँ बहुत काम हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं, बहुत काम हो रहा है। तो एनीवे अब ये कि आम जिंदगी में बड़े नॉर्मल
کیونکہ امی نے سادگی اختیار کی. امی تو آپ کو ہوتا ہے بہت پاپولر ہے, بہت فیمس ہے ماشاء اللہ آل اوور دا ورلڈ, شی از ویری سمپل. تو ہماری لائف اسٹائل بھی بڑی سمپل ہے. میں اپنے کام کاج خود کرنا پسند کرتی ہوں, شاپنگ خود کرتی ہوں, اسٹریٹ شاپنگ کا مجھے بڑا شوق ہے. جب بازار جاؤں تو مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. فرینڈس میرے بہت زیادہ ہیں. روٹری کلب کی میں پریزیڈنٹ رہی, کچھ فلاحی کام بھی کرتی رہتی ہوں. اور گھر میں موڈ سوئنگس تو ہے نا, ٹیچرز ہے تو تھوڑی سی سختی بھی ہے, تھوڑا سا روب بھی ہے, اور سنگر ہے تو سافٹنس بھی ہے نا. اور سنگنگ والی کبھی وہ رونت نہیں آتی, اس لیے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے موسیقی کا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آرٹسٹ کوئی بھی کیسے مغرور ہو سکتا ہے گانے والا, کیونکہ یہ تو گلے کا اور موسیقی کا مطلب ہے ہوا میں گرا لگانا. کبھی آپ کا سر لگ گیا, کبھی نہیں لگا, بڑا اچھا تیار کیا اور فنکشن اچھا نہیں ہوا, کبھی آپ بالکل تیار نہیں تو پروگرام بہت اچھا ہوا. مجھے تو کبھی آئی ڈونٹ فیل پرائڈ کہ جی میں نے آج بہت اچھا گایا ہے. تو میرے اندر دونوں چیزیں رہتی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہستیاں ساتھی بہت ہوں, لطیفوں کی بڑی شوقین ہوں, اور میرا ایم فل کا لنگوسٹکس کا تھیسس بھی ہیومر پہ تھا. تو مجھے آپ کی پرسنالٹی اس لیے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. مجھے بھی آپ بچپن سے بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو. اچھا آپ کے بچپن سے یا میرے بچپن سے؟ نہیں میں حضرت یہ میل سے بھائی اب بتانا پڑے گا, یہ ایجز کھل جائیں گی, یہ والا چیپٹر نہ کھولیے گا. نہیں میں تو آپ سے بہت عمر میں بہت بڑا ہوں. آپ تو ابھی تو ہم نے آپ کی شادی کا زردہ کھانا ہے, شادی کا زردہ وہ خوابوں کے شہزادے کے ہم منتظر ہیں کہ یہ جو ضروری نہیں ہوتا دنیا میں آپ کو ہر چیز. دیکھیں جی بات سنیں, دنیا میں پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے, اور ہر چیز ملے. ایک چیز نہیں ملتی تو اس کے کمپنسیشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہم حقدار نہیں ہوتے. ملے گا. تو یہ ایسی بات نہیں, فکر نہیں لگائیں. وہ کہتے ہیں شادی موت رزق اللہ کے حکم سے ہوگا, جہاں ہوگا وہاں ہوگا اور ہو جاتا ہے. اچھا, پڑھانے میں, گانے میں, بولنے میں آپ سپر اے ہیں. اوہو. تو کبھی سوچا مس راحت بانو ملتانی کرنے کے لکھنا بھی چاہیے, ان چیزوں کو قلم بند بھی کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میرا ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے کہ میں لکھنے سے بہت دور ہوں. پتہ نہیں امتحانوں میں کیسے پاس ہو جاتی ہوں, مجھے نہیں پتہ. حالانکہ میرا لٹریچر سبجیکٹ ہے, لیکن مجھ سے کچھ لکھا نہیں اور جاتا. وہ بھی انگلش لٹریچر. ہاں جی, مجھ سے, میں رائٹنگ میں بہت پور ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ بہت سارے ممالک ایک سال اکٹھا پھر کے آئی, تو صابر چشتی صاحب ہوتے تھے. میں نے کہا جو میڈم تو سا خدا دا واسطے لکھو انڈیا دا ٹور کیسا رہا, جارڈن سیریا کیا میں ہائی ہے افرا ہے. میں کہ صابر صاحب میرے کو نہیں لکھا. میں نے خیر انہوں نے بڑا زور لایا کہ لکھو. میں نے جب ایک صفحہ لکھ کے دیا تو میں سر پیٹ لیا. انہوں نے کہا میڈم یہ کیا لکھے ہو؟ میں کہ صابر صاحب میں تو کوئی کہانی میں سنے سا, تو اسے لکھو. تو میں لکھنے سے بہت دور, اور میں سمجھتی ہوں جو لوگ لکھتے ہیں نا ماشاء اللہ وہ کوئی سپر ہیومن بینگس ہوتے ہیں. میں آئی کین اسپیک بٹ آئی کین ناٹ رائٹ. میرے ساتھ ایک یہ بڑا ریگریٹ ہے لائف کا میرے پاس. اچھا, ایک اور پہلو بھی ہم سوچتے رہتے ہیں, ہم اکثر آپ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں, میڈم کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں, آپ کے گھرانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ ہمارا مان ہیں, تران ہیں, ناز ہیں. شکریہ. تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی انگلش لٹریچر کی پروفیسر اور زبردست سنگر, تو شاعری کی طرف کیوں نہیں گئی؟ اگر آپ خود لکھیں نا, مطلب یہ ایک سجیشن بھی ہے کہ اگر آپ لکھیں اور پھر اس کو گائیں, اس کی جو کمپوزیشن بھی خود کریں تو لطف دوبالا ہو جائے. اچھا, پہلی بات یہ کہ جو لوگ لکھتے ہیں, جو شاعر ہیں, یہ بلیسڈ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہتے ہیں نا عنایت ہے ان پہ اسپیشل. آپ ساری عمر الفاظ سے بولتے ہیں, ہم لوگ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن ہم ایک لائن بھی میٹر میں ردم میں نہیں لکھ سکتے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گانا سنگر ساری عمر گاتے ہیں لیکن کمپوزیشنز وہ نہیں کر سکتے. تو یعنی موسیقی کی کمپوزیشنز یا شاعری کرنا, خالد صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل گفٹ ہے جو اترتا ہے, حقیقت مانے آپ یہ. اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے شاعر, دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ, پینٹر, سنگرز, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. بلیو می, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. یہ آرٹ جو ہے یہ اوپر سے ہی آتا ہے, انسان لے کر آتا ہے, اس کی رحمت ہوتی ہے. آپ میں کتنے مجھے 10 دن کمرے میں بند کر دیں, 2 لائنیں لکھوائیں, میں نہیں لکھ سکوں جب تک اس کا کرم نہیں ہوگا. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ سجیشن سے نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں کہ میسی صاحب تو سا ریڈیو اتنا کام کیے تھے, چلو آج گاؤں تو سا ریکارڈ کراؤ. یو کانٹ, کیونکہ سنگنگ آپ کے اندر ایبلٹی اللہ نے ڈالی ہوگی تو آپ وہ کریں گے. تو اسی طرح رائٹنگ از آلسو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے, یہ بھی بہت بڑا. جی, آپ کے بارے میں ہمارے مخبر نے بتایا, ہم نے مخبر بھی چھوڑا. آپ نے بھی کوئی چڑیا یا طوطا یا وہ رکھا ہوا؟ نہ چڑیا ہے نہ طوطا ہے. اچھا, ہمارا مخبر ہے, وہ بتاتا ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا کیونکہ آپ کے جو انتخابات ہوتے ہیں, جو چیزوں کی کلیکشن ہے, وہ غالب نے کہا تھا نا, کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے.
تو آپ کی چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ جو چیزیں انتخاب کرتی ہیں جی وہ معیار کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ کے کرتی ہیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیکٹ کرتی رہتی ہیں، مطلب باہر گئی اب دنیا گھومی ہیں تو وہاں سے بھی چیزیں لے کے آتی ہیں. ذرا بتائیں تو صحیح وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ اکٹھی کرتی رہتی ہیں، بھائی آپ کا انتخاب کیا ہے؟ میں پتہ نہیں، مجھے سب لوگ کہتے ہیں گھر میں، مجھے سارے کہتے ہیں کہ تم بہت چیزیں کلیکٹ کرتی ہو. میں اپنے لیے نہیں کرتی، میری پتہ نہیں، میں جب بازار جاؤں، دنیا کسی کونے پہ جاؤں تو مجھے دل چاہتا ہے کہ میں خالد صاحب کے لیے کچھ لے لوں، میلسی بھائی کے لیے کچھ لے لوں، اپنی سہیلیوں کے پوائنٹ آف ویو سے لے لوں، یا کسی اور کے لیے کچھ کر لوں. میرا یہ اچھا، میرے گھر میں نے بڑا سمپل ہے، ہمارا سمپل رکھا. جیسے خواتین کو اوور ڈیکوریشن کا شوق ہوتا ہے، مجھے نہیں ہے. کووڈ کے بعد اور بھی بہت سارے شوق زندگی کے کام کر لیے ہیں، کیونکہ سادگی، سمپلسٹی زیادہ بہتر ہے، انسان کو ایزی رکھتی ہے. وہ چیزیں میں کیا کلیکٹ کرتی ہوں، مجھے خوشبوؤں کا شوق ہے، اور چونکہ جاب کرتے ہیں تو کچھ خواتین کو آپ کو پتہ ہے جوڑاں دا درد بھی ہوں دے، مطلب کپڑے بھی ہوں سارے کو. اچھا پھر گانا گانے کے لیے اسٹیج پہ جانا ہے تو تھوڑی سی کپڑوں کی کلیکشن ہوتی ہے. باقی ادروائز کوئی ضرورت کی چیزیں بھی لیتی رہتی ہوں، بس یہ شوق ہے. یہ بالکل بجا فرما رہی ہیں سامعین. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پھولوں سے، ہاں بہت پیار ہے، تتلیوں صحیح سے، بات ہے، رنگوں سے، نیچر سے خوشبوؤں سے پیار ہے. جبھی تو وہ آج ہمارے لیے بھی خوشبو کا پیکٹ لے کے آئی. آپ خود ایک خوشبو ہے ماشاءاللہ، تو میرے کا اس کے لیے ایک چھوٹی سی خوشبو ہونی اور چاہیے. ایک بات اور بھی ان کے بارے میں، یہ میرے دل کی بات ہے، اور ہر بندے کا اپنا ایک سبجیکٹو ریالٹی ہوتی ہے ہر بندے کی. جو میری سبجیکٹو ریالٹی ہے ریگارڈنگ مس راحت بانو ملتانی کر صاحبہ، وہ یہ ہے کہ یہ روحانی کیفیات کے تحت رہنے والی نغمہ سرا تخلیقار ہے. واہ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی thank مٹی you so ہوئی، much. Thank you so much. سلجھی ہوئی، بہت شکریہ. لجائی ہوئی، پیاری سی ہماری مس راحت تعریفیں ملتانی بہت کا. زیادہ ویسے ہو گئی نہیں ہیں. پتہ کیا، میں ہوں تو کیا نہ کرے، میں سوچ نہیں پوچھتی بات. کوئی گال نہیں، میں والد سمجھتا ہوں وہ بھی تعریف ہے میری. نہیں تو صحیح ہے، قابل تعریف، سلامت رہو جی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ماشاء اللہ جی روحانی کیفیات کے اندر جی پورا گھرانہ. جی الحمدللہ. کئی ہم نے ایسے بھی فنکار دیکھے ہیں ان کی زندگی میں اگریشن ہوتا ہے، صحیح بات، غصہ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، پرائڈ ہوتا ہے. جو ہمارے 7 ایولز ہیں نا ورلڈ کے، دنیا کے 7 وہ جو برائیاں جسے کہتے ہیں وہ ہیں، اس میں پرائڈ ہے، ہرس ہے، حسد ہے. اور یہ آرٹسٹوں میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ شہرت یا پیسہ دیتا ہے تو یہ ان کے اندر آٹومیٹکلی آتی ہیں. لیکن ہم ہر انسان کے اندر آتی ہے کہ میں آپ کی کمپیئرنگ سے حسد کروں، مثال ہے، کسی کے گانے سے حسد کروں، کسی کی شکل سے. لیکن ان تمام جو بری ہمارے اندر ابلیس جو ہمارے اندر یہ چیزیں لے آتا ہے، اسے خود کو کم کرنا پڑتا ہے، خود اس کو روکنا پڑتا ہے، ڈھال بننا پڑتا ہے. کہ مطلب مجھے آج تک کسی آرٹسٹ سے جیلسی نہیں ہوئی، بلیو نہیں. مطلب حفصہ نے اچھا گانا گایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے کہا ریڈیو ملتان میں ایک اچھی آواز، شکر اللہ کا کہ نسیم اختر گئیں، کوئی اور لوگ گئے، فلاں گیا. تو اسی طرح یوتھ میں کہ ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے ٹیلنٹ جس کو ہم سنیں گے بیٹھ کے، خوش ہوں گے. تو الحمدللہ، کیونکہ وہ جو حسد کی اور جیلسی کی یا پرائڈ کی کیفیت، اسے خود کام کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے خود. اور ہمیں یہ روحانیت ہماری امی جی سے، نانے جی سے ملی ہے، کیونکہ پیر پرست لوگ فیملیز میں، امی کے استاد بھی پیر پرست. ہماری امی جی میں بہت آپ نے دیکھا ہے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی انکساری. غصہ بھی ہے آف کورس، کیونکہ انسان ایک زندگی کی اسٹرگل سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا جو ایگریشن کی آپ نے بات کی، وہ ایک اور ان کا پہلو ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. پلائٹنس کے بعد ایک تھوڑا سا غصے کا پہلو بھی ہوتا ہے. بٹ یہ کہ انہوں نے بڑی انکساری کی ساری عمر، اور چیزوں کو، دنیا داری کو کچھ بھی نہیں سمجھا، اپنے گانے کو کچھ نہیں سمجھا، حالانکہ اتنا بڑا ان کا کلاسیکل گانا ہے. اور ہیوملٹی ہمیں بھی سکھائی، پرائڈ نہیں پسند کیا. اس میں امی کا رول بہت ہے، جسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ذرا سا بچے شوخیوں یا اوور سمارٹ بننے کی کوشش کریں تو امی اسی وقت ہمیں کھینچ لیتی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تم لوگ کو گانا آتا ہے، نہ تمہاری شکلیں اچھی ہے، نہ تمہارا یہ، نہ وہ، دنیا میں گانا یہ ہوتا ہے، فلانی چیز یہ ہوتی ہے. ان کے سٹینڈرڈز بہت ہیں، تو انہوں نے ہم بچوں میں کبھی یہ چیز پیدا نہیں ہونے دی. اور یہ اس میں وہ پیرنٹس کا کردار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی مس راحت، جی جو میں نے یہ اسیس کی ہے نا یہ چیز، اس میں شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے
آپ کے گھرانے نے صوفیہ کرام صوفی شعراء کا کلام گایا ہے, بالکل بالکل. اس سے بھی یہ اکتساب جی کیا میں ہے. یہی کہہ رہی ہوں کہ پیر پرست ہیں, اور جتنے بھی آپ صوفیوں کو دیکھ لیں, وہ اگر اپنی بزرگی سے پہلے ان کے پاس بہت پیسہ تھا تو اس نے دنیا داری کو پیچھے رکھا, پیسہ چھوڑ دیا, انہوں نے عاجزی اختیار کی, گھنگرو باندھے اپنے پیر کے لیے, مرشد کے لیے, انہوں نے دال روٹی کھائی, انہوں نے بلکہ کھایا ہی نہیں ہے, چلے کاٹے, انہوں نے دنیا کو دیا اور خود وہ ان چیزوں سے ہٹ گئے. تو یہی چیز آپ کے اندر جو ہے روحانیت لے کے آتی ہے, کیونکہ ادھر آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ روحانیت کا گراف جتنا اوپر جائے گا مادیت پرستی, اور مادیت کا گراف جتنا اوپر جائے گا روحانیت اتنی نیچے کو آتی ہے. یعنی اگر آپ تول لیں دونوں کو, ادھر آپ مادیت رکھیں ادھر روحانیت رکھیں, تو اگر روحانیت زیادہ ہوگی تو مادیت آٹومیٹیکلی نیچے آئے گی. اگر مادے زیادہ بھرتے جائیں گے تو روحانیت, تبھی کسی ولی نے, نبی نے, بزرگ نے اپنے پاس مال کی بہتات, پرائڈ بالکل نہیں تھا ان کے اندر. یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے آنے والی نسلوں میں بھی, کہ ہمیں ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کے ایسے ایمبیسڈرس کا کوئی پروگرام تھا, تو ہمیں 2-3 لوگوں سے پوچھا کہ پاکستان میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, تو انہوں نے کہا, ابھی بالکل 23 کی بات کری, پچھلے ماہ کی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستانی قوم کو بہت مغرور پایا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمیں کس بات کا غرور ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ اس میں ہم نیچے ہی جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ آف کورس, بٹ یہ کہ ایز اے نیشن ہمیں اپنے اندر سے اپنے خاندان کے پرائڈ نکالنا چاہیے. ہمیں خواہ کا ایک زوم ہوتا ہے کہ جی میں اس فیملی سے ہوں, میں یوں ہوں, میں نمازی ہوں تو میں بہت زیادہ تشہیر کروں گا, میں یہ ہوں, میں امیر, تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم پتہ نہیں آؤٹ ہونے لگتے ہیں, تھوڑی سی جاب مل جائے تو اس میں ہم کو اچھا اسٹیٹس مل جائے تو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کم کریں گے تو ہماری پوری لائف جو ہے وہ اچھی ہوگی, اور معاشرے بھی اس کا اچھا اثر پڑے اتنی گا. پیاری پیاری باتیں, اتنے دانشورانہ انداز. نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, آج مجھے موقع ملے تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ چینج ہو. اب اتنی there is a time کہ اب ہمیں کم change عمری ہونا میں چاہیے. پختہ سوچ اور فکر تھینک یو. تو کافی تو بنتی ہے. بالکل بنتی ہے. کافی بعد میں پلائیں گے, کافی لیکن پہلے بھی چاہیے. کافی سنیں گے فرید بالکل، انصاری کہ کوئی استائی ہو جائے, اندرا ہو جائے بڑے تو میرے لطف پیارے- دوبالا ہو جائے. بالکل جی بالکل جی میری اپنی گامی کافی ہے, اور میں انشاءاللہ اور ریڈیو تو میرے خیال ایک دم میں گامی ہے وہ تک سنے, میری فیوریٹ ہے, جیمڑ دے دی ڈھائی وہ یار, سٹ گھت فخر ودائی ہو یار, جی اطاعت ہی بنے. جیون دے دی ڈھائی وہ یار, جیون دے دی ڈھائی وہ یار, سٹ گھت فخر ودائی وہ یار, جیون دے دی ڈھائی وہ یار. بیوٹیفل بیوٹیفل, لولی لولی. راحت جی یہ میرا فارمولا ہے کہ ایسا کریں تے عمل کروں تو لائف بڑی چنگی تھی ویسی. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا تے اور میں یہ سوچنا پیا جی کہ تو میں کو کہ میں لائٹ انٹرویو کرے سا تے ہنسی مذاق دے گالی کرے سا, میں ہوں پاسے آندا پیا, آؤ بالکل, کیونکہ اس کافی نے میں کو بھی تھوڑا جی کمپوز کر دیتا ہے, تھوڑا جی میں کو جڑا ہے نا, میں بھی تمہاری طرح معزز تھیندا رہا. اچھا نہ بالکل نہیں, اب میں ڈر گیا, میں جیون دے نہیں ڈھائی وہ یار, سٹ گھت فخر ودائی وہ یار. میں ظاہر ہے بندے خوف تو آندا ہے. بالکل بالکل. بچپن میں ڈرتی بہت تھیں, آپ کو خوف آتا تھا. میڈم ایک دن بتا رہی تھی کہ جب یہ نکی سی ہوتی تھیں ڈر جاتی تھی. تو کتنے ڈر دیا, میں تو سب تو چھوٹی ہوں, بہت بہادر ہوں, میں تو کہ نہیں ڈری. نہیں ڈری نہ ہوں تو ڈر لگ دے, پہلے نہ لگتا ہے. بل میں بھولدا ہو سا تو سکے بے دا بچپن یاد کی تھی بیٹا. نہیں میرا بچپن کیونکہ میں ینگسٹ تو میں ایک تو لاڈلی بھی گاری تو بھی ہے کہ میں کافی بولڈ ہوں ایز کمپیئر ٹو مینا بہن. اچھا ایتھے کیونکہ مائک دے سوری او وائبریشن, آئی ایم سوری. جی ویلکم ویلکم. جی اچھا راحت جی, تھوڑی دیر پہلے تو دس کافی ہیومرس ہوئے, کوشش ہوتی ہے تو کس قسم سے, مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جوک سنائی رکھتے ہوں, تو اسٹوڈنٹس کو سنیں جو نئی جاب ہوتی ہے نا, نیو جاب میں آپ کافی اسٹرکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ینگ ہوتے ہیں آپ, انرجیٹک ہوتی ہے بڑی بڑی کلاسز, آپ بچوں کے ساتھ بھی ہنستے ہیں, اور فرینڈس میں تو میں ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہوں. مجھے وہ کہتی ہے جو ہم تمہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت ہنستی ہے, ساتھ انجوائے کرتی ہوں, مذاق کرتی ہوں.
میں نے کہا وہ تو پھر فرینڈس کو دیکھتے ہی مذاق تو شروع ہو جاتا ہے نا, ہر بات پہ مذاق آ جاتا ہے, تو ہنسنے مذاق دوستوں کو ملتا بھی انسان ہنسی مذاق کے لیے, خوش کن ماحول کے بہت فرینڈلی ہے نا. اور جب جی ایم تھی آپ پی ٹی وی ملتان کی سینٹر کی, تو اس وقت بھی جو دوست احباب ملتے تھے جو آپ کے رفیق کار بھی تھے اور ماتحت بھی تھے, اور کہتے تھے کہ ہمیں میڈم کا ایڈوانٹیج یہ ہے بطور جی ایم ہو, وہ فرینڈلی بہت, ہاں الحمدللہ لائٹلی ہمیں آرڈر کرتی ہیں, لائٹلی ہم سے وہ امید رکھتی ہیں, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے اچھا ہوتا ہے, کام اچھا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں باسی ایٹیٹیوڈ کے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کرسی ملی ہے تو بس یہ اینڈ ہی ہو گیا, اب اس کے بعد میں نے جو کرنا ہے بس اس کے بعد بس کچھ نہیں بننا ٹی وی ریڈیو کا, وہ نہیں ہوتا. بات یہ کہ آپ چلے جائیں گے اور بھی بہت لوگوں نے آنا ہے اور یہ جگہیں خالی نہیں رہتی. اگر آپ اپنے ماتحتوں کی عزت کریں گے, ان کو رسپیکٹ دیں گے, محبت پیار سے کام کرائیں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا بہت اچھا رسپانس کریں گے. ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں لوگ کام سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتے, ان سے پھر دوسرے راستے اختیار کر لیے جاتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگریزوں کی طرح ایٹیٹیوڈ وہی رکھا ہوا ہے کہ جی اسٹرکٹ ہوں, باہر نہ نکلیں. مجھے ٹی وی پہ یہ کہا جاتا تھا, میڈم آپ تو ایسے پھر ہی ہوتی ہیں جیسے کوئی پی این پھر ہوتا, آپ دروازے خود کھلتی ہیں فلاں. میں نے کہا دیکھیں جی, جب میں آرٹسٹ کے طور پہ آتی تو میرے کبھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا, تو میں اب اگر جی ایم ہوں تو ابھی بھی میرے لیے کوئی نہ کھولے. ہاں یہ کہ میں نے بہت سامان اٹھایا ہوا ہے تو ضرور میری ہیلپ کر دیں, ورنہ یہ کہ وہ میرا پرس پکڑنے لگ جائیں, دروازے کھولنے لگ جائیں, تو یہ میں نے کہا نیچرل نہ کریں. وہی بات کریں جو کل کو میں نے دوبارہ آنا ہے تو تاکہ میرے سے وہ ڈائجسٹ بھی ہو. انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اتنے جو نخوت والے لوگ ہیں آفیسز میں, جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرتا. تو آپ کا اخلاق چھوڑ کے جائیں, اچھا کام کریں, سیٹ آپ کو ملی ہے. تو میرے تو یہی کانسیپٹس ہیں کہ اگر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو آپ خاص کر ایک تو نیچے والوں سے بہت اچھے رہیں, اور کیونکہ ان کی دعائیں لگیں گی آپ کو, اور وہ طبقہ ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کرتا, ان کے ساتھ کریں. سیکنڈلی یہ کہ اپنے اسٹاف کے ساتھ اس طرح رہیں کہ کل کو اگر آپ یہاں سے چلے بھی جائیں تو آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں, اور ادارے کے لیے بھی کچھ کر کے جائیں. صرف یہ نہیں کہ آپ کرسیاں چمکا کے بیٹھ جائیں, جو پاکستان میں ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس پاکستان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو ضائع کریں. ہاں جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دنیا سوشل میڈیا کے سنگ چل رہی ہے, اور آپ تو جیسے ریڈیو پاکستان ملتان بھی, بلکہ پورا ریڈیو پاکستان, آپ تو ماشاءاللہ فیس بک پہ چھائے ہوئے ہیں, میں تو روز دیکھتی ہوتی ہے, اچھی پوسٹ آتی ہے. اس لیے تو ہم نے آپ کو زحمت دی کہ ایک سپر سٹار آئیں گی, ہمارے بھی لائکس بڑھیں گے. ٹھیک ہے, ونڈرفل. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کا چینل جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑے لائکس لے رہا ہے, کیا طریقہ اختیار کیا آپ نے؟ کوئی نئی پروڈکشن دے رہی ہیں؟ ہاں, نئی چیزیں تو ڈالنی پڑتی ہے. اب یوٹیوب والے پہ ڈالیں, راحت بانو ملتانی کریں, سریا ملتانی کا یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے, اس کو بلکہ میں دیکھنے والے سے بھی کہوں گی اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, اس کو گانے سنیں بھی, واچ ٹائم ہمارا کیا ہوا ہے نا. اچھا, تھینک یو. اور لسنرز بھی جو ہماری اس وقت واچ کر رہے ہیں ہمیں, وہ بھی دیکھیں. اور فیس بک پہ ایک فین پیج بنایا ہے امی کا بھی اپنا بھی, اس پہ بھی کبھی کبھی کچھ ڈال دیتی ہوں. ویسے میں ہوں بڑی لیزی اس معاملے میں, لیکن کچھ نہ کچھ جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو پھر وہ میں اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں اس پہ. ہاں, اور یہ سب کی محبت ہے کہ ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں لوگ. لسنر اور ویئرس, آپ بھی پیاری سی ہماری آرٹسٹ, پیاری سی پروفیسر کی باتیں سن کر آپ بھی اپڈیٹ ہو گئے ہوں گے. دل تو کرتا ہے ان سے باتیں ہم کرتے چلے جائیں, اور ان کی پیاری پیاری باتیں اور ان کی سونی منموہنی شخصیت اور گفتگو سنتے رہیں. لیکن ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹائم جو ہے, لمیٹیشنز ہیں, اس محدود ٹائم ہوتا ہے دورانیہ. تو زندگی کی کسی اور موڑ پہ ہم اتنی پیاری سی صدارتی ایوارڈ یافتہ مغنیہ اور شخصیت, ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان کی آن بان شان مس راحت ملتانی کر, راحت بانو ملتانی کر صاحبہ سے ہم اسی طرح یہ سیٹنگ کرتے رہیں, پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے رہیں. اللہ انہیں مزید ترقیاں دے, اور یہ اسی طرح ہواؤں میں فضاؤں میں گرہیں ڈالتی رہیں. آمین سبحان اللہ کرے, اور اپنی آواز کی تانیں یہ یوں ہی پھیلاتی رہے. بہت شکریہ. بارے دیگر اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کے بہاف پر ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ریڈیو پاکستان کی آپ سب کی. اور ہماری پوڈ کاسٹ ٹیم میں عامر رضا, رئیس عباس, اسامہ مختار, ان کی جانب سے, اور آپ کا اپنا میزبان ریاض میلسی. سامعین, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.